اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا محمد وآل محمد وعجل وجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك واللعنة على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. یہ جو سلسلہ ہے دینیات کا مولانا نے بتایا کہ اصول دین اور یہ موضوع پر چل رہی ہے، تو انشاءاللہ اصول دین کے حوالے سے آج کی اس کلاس میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے. سوال آپ سے یہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب جواب دیں گے، اللہ کتنے ہیں؟ کیسے پتہ چلا کہ اللہ ایک ہے؟ تو سردار نے جو بتایا، ہمارے پاس کوئی بھی بات کو ماننے کے لیے دو دلیل ہونا ضروری ہے. ایک دلیل قرآن اور حدیث سے جو بتایا انہوں نے، دوسری دلیل ہمارے عقل سے ہونا ہے. ٹھیک ہے، ابھی قرآن اور حدیث کتاب کی دلیل شاید آپ اپنے جیسے جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ ہی کی طرح ہیں، شاید ان کو آپ نہیں بتا پائیں گے، لیکن جب آپ عقل سے سمجھ جائیں تو آپ ان کو بھی سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور الحمدللہ جو سالم لوگ ہیں، جو بولنے والے لوگ ہیں، ان میں اور آپ میں صرف زبان کا فرق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل اور فکر دونوں کو برابر دی ہے. تو جتنا عقل کا ہم استعمال کریں گے تو آپ سے ہم جو ہے ایک بات عرض کریں گے جو دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ایک ہے. اس کو آپ غور سے سنیں. علی پور میں کتنے اسکول ہیں؟ 5 اسکول ہیں. 5 اسکول کا اسکول ڈریس یونیفارم ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ الگ الگ ہے. ٹھیک، لیکن سب کا اسکول میں مقصد یہ ہے کہ سب کو پڑھانا ہے، بچوں کو تعلیم دینا ہے. مقصد میں سب ایک ہیں، لیکن یونیفارم سب کا الگ ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی اگر آپ زیارتوں کے لیے یا کسی بھی کام سے دوسرے ملکوں میں گئے ہیں آپ، تو پولیس کا کام ہے ہر ملک میں سیکورٹی اور امنیت برقرار رکھنا، لیکن ہر ملک کی پولیس کا ڈریس الگ ہے. ٹھیک، 50 روپے سے ایک سیب خرید سکتے ہیں. ٹھیک، تو 50 روپے ایران میں جائیں گے تو 50 روپے نہیں لیں گے، وہاں کی کرنسی الگ رہے گی، وہاں کے ہر ملک کا پیسہ الگ ہے. 50 روپے کی ویلیو میں سب جگہ ایک ہی سیب آئے گا، لیکن سب جگہ پیسے الگ ہیں. تو کیوں ہر اسکول نے اپنا یونیفارم الگ رکھا ہے؟
सकता हूँ फ़ोन का भी क्या सैमसंग का। अभी ये मेरा फ़ोन सैमसंग है, मौलाना का फ़ोन ओप्पो है, ठीक है। दोनों का काम व्हाट्सअप दोनों में चल रहा है, वाईफाई दोनों में चल रहा है, इंटरनेट दोनों में चल रहा है, फ़ोटो दोनों में ले रहे हैं, सब कुछ दोनों में एक है। लेकिन कंपनी ये क्या है, एक का नाम ओप्पो है, एक का नाम सैमसंग। तो सब काम जब एक ही हो रहा है तो दोनों का नाम सैमसंग क्यों नहीं रखा? जब 5 जगहों पर बच्चों को तालीम दी जा रही है तो सबने यूनिफॉर्म एक क्यों नहीं रखा? आप क्या समझते हैं, इसका जवाब क्या है, क्यों यूनिफॉर्म अलग रखा है? देव नाम से पहचान। इसलिए कि हर एक स्कूल का मैनेजमेंट, उसके ओनर अलग अलग हैं। हर ओनर बताना चाहता है कि मेरे स्कूल है, अगर दोनों एक ही तरह के हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन से स्कूल का कौन ओनर है। ये मोबाइल का भी ऐसे ही, पैसों का भी ऐसे ही। तो जब ओनर अलग होता है तो अपनी पहचान अलग करवाने के वास्ते वो एक अलग तरीक़ा अपनाता है, अलग कोई ना कोई चीज़ वो जुदा रखता है, स्पेशल रखता है, ताकि पता चले कि वो ओनर अलग है, मैं ओनर अलग हूँ। पूरी दुनिया में पानी का कलर एक। कौन गए ज़ियारतों को, कौन गए पूछे इसमें? दो। हैदराबाद ठीक है। उनसे कुछ अजीज़ भाई से, इराक़ में पानी कैसा है, इराक़ में पानी कैसा था? पानी यहाँ और वहाँ का पानी कलर से ओके। उजाला दो जगह, दिन का उजाला सेम, धूप है ज़्यादा लेकिन उजाला सेम, ठीक। हाँ, उसके बाद बारिश हुई का पूछे, जब आप थे वहाँ पे बारिश हुई? ओके, पूरी दुनिया में बारिश ऊपर से आती है। हाँ, ठीक है। तो पूरी दुनिया में पानी का कलर एक, बारिश आने का डायरेक्शन एक, सब्ज़ी, चावल, अनाज, सब्ज़ी, फ्रूट, मेवा, सब पूरी दुनिया में एक। एप्पल का कलर पूरी दुनिया में एक, टमाटर का कलर पूरी दुनिया में एक। तो इससे मालूम होता है कि ओनर भी एक है। अगर दो ओनर होते, अगर ओनर दो होते अलग अलग करते, एक पानी ऊपर से बरसाता तो एक पानी नीचे से बरसाता। एक कलर टमाटर रेड होता, एक टमाटर जो है वो कुछ अलग टाइप का बनाता, ताकि पता चले कि मैं अल्लाह अलग हूँ, वो अल्लाह अलग है। तो पूरी दुनिया में सारा निज़ाम, एक सूरज, एक चाँद, एक ज़मीन, एक आसमान, पूरी दुनिया में जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका एक होना इस बात की निशानी है कि इन सब का ओनर भी एक है, जो अल्लाह है। ठीक है, तो ये पता चला कि अल्लाह एक है। अगर दो होते तो वो भी अलग चीज़ें अपनी पहचान करवाता। इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, इमाम ने फरमाया, अगर दूसरा खुदा होता तो दूसरा कुरान भी आता, दूसरे नबी भी आते। तो किसी नबी का दूसरे, किसी कुरान का दूसरे ना आना इस बात की दलील है कि अल्लाह एक है। ठीक, ये अब जब पता चल गया हमें कि अल्लाह एक है, तो एक और बात अल्लाह के एक होने के हवाले से कि अभी आपसे एक सवाल करेंगे, अगर एक ही वक्त में दो जगह से दावत आ जाए दोपहर की,
کیا کریں گے؟ دونوں جگہ جا کے کھائیں گے؟ ایک جگہ جائیں، ٹھیک ہے، ٹھیک. جب ایک جگہ جائیں گے تو دوسرا ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. اگر چلیں دوسرا سمجھدار ہے، اس کو معلوم ہے کہ ان کو 2 جگہ سے بھی دعوت آ گئی ہے، ناراض نہ ہو، تو ہم کو پتہ چلے کہ ہمیں پسند اگزامپل خشکا تھا. ایک جگہ جہاں ہم گئے تھے وہاں خشکا نہیں بنا تھا، جہاں ہم نہیں گئے وہاں خشکا بنا تھا، تو ہم کہیں گے یار وہاں جانا چاہیے تھا ہم کو. لیکن اگر ایک ہی جگہ سے دعوت آئے، آرام سے جائیں گے، جو پکا ہے وہ کھا کے واپس آ جائیں گے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک میں ناراضگی نہیں ہے اور ایک میں انسان کے لیے پریشانی نہیں ہے. اگر 2 ہوتے تو پریشانی تھی کہ وہ خدا کے پاس جائیں تو شاید جلدی دعا قبول کر لیتا، یہ خدا کے پاس جائیں تو اس کے پاس جائے تو وہ ناراض ہو جاتا، اس کے پاس جائے تو یہ ناراض ہو جاتا. تو یہ ایک ہونے کے فائدے ہیں. اور ایک فائدہ، آدمی کو سکون جو ہوتا ہے وہ ایک میں ہے، 2-3 میں آدمی کو سکون نہیں رہتا. مثال آپ کی خدمت میں سمجھے، آپ کی فیملی، آپ کو سمجھے آپ کے 2 گھر ہیں، دونوں یوز کر رہے ہیں. آپ کلاس ختم کرنے کے بعد آپ کی فیملی نے نہیں بتایا کہ کس گھر میں رہیں گے، تو آپ نکلنے کے بعد کیا سوچیں گے؟ کہاں جاؤں؟ تو آدمی سوچنے کے لیے مجبور ہو جائے گا کہ ادھر جاؤں، ادھر، اس گھر میں جاؤں، اس گھر میں جاؤں، پتہ نہیں فیملی یہاں ہے وہاں ہے. لیکن اگر ایک گھر ہے، سیدھے کلاس سے نکلیں گے گھر چلے جائیں گے، ٹینشن فری رہے گا، آدمی کے لیے پریشانی نہیں. اگر 2 ہوں تو انسان کے لیے ٹائم زیادہ دینا پڑتا ہے، ایک کے لیے آدمی کو ٹائم زیادہ دینا نہیں پڑتا ہے. شاید سب لوگ آپ گئے ہوں گے، ڈی مارٹ کو کون کون گیا آپ مجھے؟ ڈی مارٹ کو اندر جا کے باہر جلدی آ جاتے ہیں، دیر آتے ہیں. سوچتے ہیں کہ یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، وہ لینا ہے، سامان زیادہ ہے. ٹھیک ہے، سردار کی چائے کی دکان میں کوئی آئے، کتنا ٹائم لگے گا؟ کسی ایک ہی چیز ملنے والی ہے، ایک چیز ملے، جلدی کام ختم کر کے جا سکتا ہے انسان. تو ایک خدا ہو تو انسان جلدی سے خدا سے رابطہ کر کے اپنی عبادت کو، اپنی دعا کو سب کر سکتا ہے. اگر زیادہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہونے کے فائدے ہیں. تو اس کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں. لا الہ الا اللہ کا معنی بھی یہی ہے. لا الہ الا اللہ میں ایک چیز کو ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے، اور جو خدا ہے وہ ایک ہے. ٹھیک. ابھی دوسرا جو جملہ ہے کلمے میں، محمد رسول اللہ، نبوت جس کو ہم کہیں گے توحید کے بعد. ابھی آپ کسی سے سوال اس میں بچوں سے سوال پوچھیں کہ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے کو 10,000 روپے کے کپڑے پہنائیں، 20,000 کا موبائل دلائیں، ہمیشہ اس کو چکنا کھانا کھلائیں، بہترین کھانا کھلائیں، بڑے بنگلے میں رکھیں، اچھی گاڑی دیں، لیکن اس کے پڑھائی لکھائی اور تعلیم کا انتظام نہ کریں،
آپ کی نگاہ میں وہ ماں باپ اچھے ہیں یا بچے کے حق میں صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو خدا تبارک تعالیٰ نے بھی ساری سہولیات ہم کو زندگی کرنے کی دی. اب یہ ساری سہولیات کے بعد اگر تعلیم نہ ہو, انسان کے پاس علم نہ ہو, تو جیسے ابھی ہم نے کہا کہ اس ماں باپ کو ہم ایک ذمہ دار والدین نہیں کہتے. تو خدا نے بھی دنیا خلق کرنے کے بعد نبیوں کا انتظام کیا تاکہ ہمیں تعلیم دے. قرآن کریم بھیجا تاکہ ہم تعلیم حاصل کریں. اب نبی جو آئے ہیں اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ خدا تبارک تعالیٰ, ایک سوال میں بھی ہم اس کو پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں خدا نے سیدھے خود تعلیم کا انتظام نہیں کیا. اس لیے کہ خدا تبارک تعالیٰ نظر نہیں آتا, سیکھنے کے لیے انسان کو نظر آنا ضروری ہے. تو اللہ نے نبیوں کا انتظام کیا. یہ وہ ہیں جو نظر آتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اسی لیے نبی کریم اپنے دور میں فرمایا کرتے تھے, ویسے نماز پڑھو دیکھ کر جیسے میں پڑھ رہا ہوں. ابھی نبوت کے بعد جو امامت کا بھی مسئلہ ہے, آپ لوگ جس جسمانی خصوصیات رکھتے ہیں, اس طرح کی خصوصیات رکھنے والے رسول کے زمانے میں بھی تھے. رسول کے صحابیوں میں ایک صحابی معذور تھے, ہاتھ اور پیر سے معذور صحابی بھی تھے, اور آپ جیسے زبان نہ بولنے والے بھی اصحاب تھے. اماموں کے صحابی تھے اور آ کے سوالات پوچھا کرتے تھے. غدیر کے میدان میں اس لیے کہ آپ جیسوں کو سنائی نہیں دیتا, تو رسول نے علی علیہ السلام کو اٹھا کر بتایا کہ یہ میرے بعد مولا ہے, آپ تو دیکھ سکتے ہیں. تو اسی لیے رسول خدا نے پہلے اعلان کیا اپنی زبان سے تاکہ جو سنیں وہ سن لیں. اگر کوئی دوری کی وجہ سے یا کسی بدنی مشکل کی وجہ سے نہیں سن سکتا, وہ کم از کم دیکھ لے کہ میرے بعد امام کون ہے. نبی امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام مسجد میں آئے. امام مسجد میں آنے کے بعد یہ واقعہ اور یہ حدیث بولنے سے پہلے ایک سوال, اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہاں پر ہر جگہ موجود ہے, مطلب یہاں پر اللہ ہے. نظر نہیں آتا لیکن ہے. جواب صحیح ہے, نظر نہیں آتا لیکن ہر جگہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ, اس کی دلیل یہ ہے کہ سانس اللہ کی طرف سے, میں اور آپ سانس لے رہے ہیں, تو جس طرح سے ہماری سانس ہے اور نظر نہیں آتی, اسی طرح سے اللہ ہے اور نظر نہیں آتا. اور علمی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ہر ہونے والی چیز کو نظر آنا ضروری نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہیں لیکن نظر نہیں آتی, لیکن دنیا مانتی ہے کہ وہ ہے. جیسے ابھی یہ کلاس لائف یوٹیوب پہ جا رہی ہے, تو کون چیز ہے جو یہاں سے اس کو دنیا بھر پہنچا رہی ہے؟
نیٹ ورک ہے. کیا ہم دیکھ پاتے ہیں نیٹ ورک کو؟ لیکن ہے. تو اسی طرح سے صرف یہ سمجھنے کے لیے مثال ہے کہ اللہ بھی اسی طرح ہے لیکن نظر نہیں آتا. امام کے زمانے میں امام اپنے ایک صحابی کے ساتھ مسجد میں آئے. مسجد میں بہت سارے لوگ تھے جو بدنی اعتبار سے صحیح سالم تھے. ہاتھ پیر آنکھ ناک کان کے سب صحیح سالم تھے. امام نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں سے جا کے ایک ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے آدمی سے جا کے پوچھیں کہ امام کہاں ہے. اور امام نے امامت کی طاقت سے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ظاہری طور پر امام وہاں نظر نہ آئے. تو امام کا وجود، امام وہیں پر موجود تھے لیکن لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو چکے. جو صحابی جا کے سوال کر رہا تھا امام اس کو نظر آ رہے تھے. اب وہ صحابی جا کے ایک ایک آدمی سے سوال کرنے لگا. تقریباً بڑی تعداد 70-80 کے برابر لوگ موجود تھے. ایک ایک آدمی سے سوال کرنے لگا کہ امام کہاں ہیں. تو ہر ایک کا جواب تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے امام یہاں تھے، اب کہاں ہیں امام. ابھی تھوڑی دیر پہلے امام یہاں تھے، اب کہاں ہیں امام. وہ صحابی دیکھ رہا تھا کہ امام یہی ہیں. اس کو تعجب ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، امام یہی تو ہے، یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ امام نہیں ہے. جب سب کا جواب دے کر وہ امام کی خدمت میں آیا اور جواب سنایا کہ مولا سب کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں ہیں. اتنے میں ایک مادرزاد نابینا صحابی مسجد کے اندر آیا. امام نے اپنے صحابی سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ امام کہاں ہے. تو اس نے فوراً جواب میں کہا کہ میرا امام میرے سامنے کھڑا ہوا ہے. اب جو صحابی سوال کر رہا تھا اس کو تعجب ہونے لگا کہ جو آنکھ والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امام نہیں ہے، جو مادرزاد اندھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ امام یہی ہے. اس نے امام سے کہا کہ مولا مجھے تعجب ہے، مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے یہاں. امام نے صحابی سے کہا کہ اسی اندھے سے پوچھو کہ اس نے کیوں جواب دیا کہ امام میرے سامنے ہے. تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ ہمارا امام اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. جس طرح اللہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے میرا امام بھی ہر جگہ موجود ہوتا ہے، چاہے میں دیکھوں چاہے نہ دیکھوں. تو امام نے فرمایا اپنے صحابی سے آنکھ کان رکھ لینا ہنر نہیں ہے، دماغ کا صحیح استعمال کرنا ہوتا ہے. جو لوگ آنکھ کان رکھتے تھے لیکن عقیدہ توحید میں کمزور تھے انہوں نے کہا کہ امام نہیں ہے. لیکن جو آنکھوں سے معذور تھا اور عقیدے اور ایمان میں مضبوط تھا اس نے کہا کہ میرا امام میرے سامنے ہے. آپ کی دل کی باتوں کو شاید لوگ نہ سنیں لیکن آپ کا امام آپ کو سنتا ہے. شاید آپ کے اشاروں کو گاؤں کے لوگ بھی بہت سارے آپ کو نہ سمجھ پائیں. آپ کا امام آپ کے اشارے بھی آپ سے بہتر سمجھتا ہے. تو آپ کبھی کبھی تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر اپنے ہی انداز میں امام سے باتیں کریں، امام زمانہ سے باتیں کریں. اس لیے کہ امام جس طرح سے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے
मेहरबान थे वो हर ज़माने के लोगों के लिए मेहरबान हैं। वो अल्लाह के खलीफा हैं, जिस तरह से अल्लाह मेहरबान है उसके खलीफा, उसके औलिया, उसके इमाम भी मेहरबान हैं। तो आप कोशिश करें कि जहन को अपने ज़्यादा इस हवाले से इस्तेमाल करें। कोई भी चीज़ सुने, कोई भी चीज़ आप जहाँ क्लासों में मालूम होता है उसको अपने जहन से एक मरतबा गुजार के देखें कि और उसको अपने समझ के उसको जहन में बिठाएं। जैसे अभी तौहीद का हमने आपकी खिदमत में बताया, अगर आप हमेशा अपने जहन में इस बात को रखेंगे तो हमेशा कहेंगे कि एक होना बेहतर है, अगर दो होते तो दो नबी होते, दो होते तो दो तरह की बारिश होती। अब दुनिया लाख खुदा मान ले, लेकिन हमारा दिमाग कहता है कि एक ही है। और हमने जो बताया कि एक होने में काम जल्दी होता है, एक होने में किसी की नाराज़गी नहीं होती, एक होने में काम जल्दी हो जाता है। तो एक के फ़ायदे हैं और अल्लाह नज़र नहीं आता, तो अल्लाह ने नबियों का इंतज़ाम किया, नबी के बाद इमामों का इंतज़ाम किया। तो अभी दुनिया चल रही है, अल्लाह भी है, तो जब अल्लाह है, दुनिया है, तो इमाम का भी होना ज़रूरी है। ये अलग बात है कि अल्लाह ने अपने मसलहत से इमाम को पर्दे गैब में रखा है। ज़ाहिरी तौर पर हम इमाम को नहीं देख सकते, लेकिन इमाम के उस अंधे सहाबी की तरह अगर हम इमाम के वजूद का यकीन कर लें तो हर जगह इमाम मौजूद है। अगर आपका इस हवाले से कोई सवाल है तो पूछें, वरना क्लास का टाइम ख़त्म करेंगे।